देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो हुकूमत को फौरी इलेक्शन कराने के लिए 6 दिनों का अल्टीमेटम दिया, उसके बाद से ही हुकूमत ने असेंबली से आज 2 ऐसे बिल भारी बड़ी अक्सरियत से मंजूर करवा लिए जो शायद आगे आने वाले इलेक्शन में इन 12 जमातों को जो इस वक्त हुकूमत में है उनको फायदा दे सकेंगे। हुकूमत ने आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग से मुतालिक साबिक हुकूमत की तरमीम को खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया, जिसके तहत ओवरसीज पाकिस्तानी वोट के हक से महरूम हो जाएंगे। दूसरा, आज कौमी असेंबली जो बिल मंजूर करवाया गया वो है, कौमी असेंबली ने नैब कवानीन में तरमीम का बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया है। इस हवाले से ज़ाहिर ख्याल करते हुए वजीर कानून आजम नजीर ताड़ का कहना था कि नैब इंक्वायरी के लिए वक्त की हद का पाबंद नहीं था। आज से पहले नैब 4 साल तक इंक्वायरी शुरू नहीं करता था, लेकिन नैब अब 6 माह के हद के अंदर अंदर इंक्वायरी के आगाज करने का पाबंद होगा। अब सवाल यह है कि क्या ये हुकूमत मजीद भी असेंबली से इस तरह के बिल मंजूर करवाने जा रही है? हुकूमत को आज इस तरह के बिल मंजूर करवाने में कोई रुकावट पेश नहीं आ रही, इसका जिम्मेदार कौन है? और ये जो बिल मंजूर हो रहे हैं इस तरह से, इसमें क्या होगा? क्योंकि अगर इसी तरह से बिल मंजूर होते रहे, ऑपोजिशन कोई हो ही नहीं, हुकूमत खुद ही हुकूमत हुई, ऑपोजिशन भी खुद ही हुआ है, सब कुछ खुद ही है, तो फिर तो हालात बिल्कुल ही एक अजीब किस्म के कश्मकश में जा रहे हैं इस मुल्क के। इसी सब पे बात करेंगे और जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से जी हमारे साथ सबसे पहले मौजूद होंगे आज प्रोग्राम में जुल्फी बुखारी साहब, साबिक मामले खुसूसी बराए वजीर आजम हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। तो थैंक यू सो वेरी मच जुल्फी बुखारी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू जी। सबसे पहले तो जानना चाहूंगी, आज जो 2 बिल मंजूर हो गए, खासतौर पे आप खुद ओवरसीज के जो राइट्स हैं उनकी हमेशा से प्रोटेक्शन करते रहे और उस हवाले से बात करते रहे, आपकी हुकूमत ने भी इस हवाले से बड़ा बेहतरीन काम किया जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की मद में वाज़े एक निशानी थी। लेकिन अब जो ये हुआ है आज खास तौर पे इन 2 बिल्स के हवाले से जिसमें मैंने आगाज में जिक्र भी किया, अब क्या होगा? हुकूमत के पास तो कोई ऑपोजिशन नहीं है इस वक्त असेंबली के अंदर, वो तो जो दिल चाह रहा है कर रहे हैं। इसके नुकसानात जो लॉन्ग रन में आवाम के लिए होंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखें, इसका जिम्मेदार यही होंगे, इनने ना तो सिर्फ मैशत पिछले 1 महीने से पाकिस्तान की तबाह करके रख दी है, इनने ना तो पिछले 2 दिनों से जुल्म की इंतहा और दहशतगर्दी की इंतहा इनने क्रॉस कर। अच्छा, जुल्फी बुखारी साहब के साथ हमारा राब्ता मेरे ख्याल से मुनक़ता हो गया है, कोशिश करते हैं कि उनसे दोबारा से राब्ता करें। साथ ही जहां हम ये बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे कि आज जो 2 भारी बिल अक्सरियत के साथ मंजूर कराए हैं हुकूमत ने अपनी मनमानी करते हुए और ऑपोजिशन ना होने का फ़ायदा उठाते हुए, इस सब के क्या लॉन्ग रन में कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इस तरह के मामलात में किस तरह से होगा? लेट्स गो बैक टू हिम। जी जुल्फी बुखारी साहब। जी, मैं यही कह रहा था कि इन्हें पिछले महीने में इन्हें जो मैशत की हालत कर दी है, डॉलर की हालत कर दी है, रुपए की, स्टॉक एक्सचेंज की, IMF के साथ इंस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, वो भी नहीं साइन हो रहा। इन्होंने जो पिछले 2 दिनों से जो दहशतगर्दी, जिस किस्म की मारपीट, टेयर गैस, कंटेनर्स, लाठी चार्ज इनने किया हुआ है हम पे, जिस किस्म की इन्हें ब्रूटैलिटी हम पे की हुई है, इन दोनों चीजों को मिला के आई थिंक जो इन्होंने जो ये ओवरसीज की वोटिंग राइट्स को उनको महरूम किया है, इससे मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा जुल्म हो नहीं सकता। ये इतने डिस्पिकेबल और लो लेवल का इन्हें ये काम किया है कि जो लोग हमेशा पाकिस्तान के लिए खड़े रहते हैं, देखें ये मैशत में या रेमिटेंसेस में या आप इस तरीके से देखें कि दुनिया बदल गई है। अब हर चीज फ्रंट लाइन डिफेंस आपकी फोर्सेस नहीं होती, आपकी फ्रंट लाइन डिफेंस होती है आपकी अवाम, खास तौर पे वो जो बाहर मुल्कों में रहते हैं और पाकिस्तान की दफा करते हैं हर रोज, उनका जीना मरना, बातचीत, कारोबार में पाकिस्तान को डिफेंड करना, पाकिस्तान का नाम आगे लेके जाना, वो सारे ओवरसीज करते हैं और उनको महरूम करना
اس سے بڑی بزدلی میں نے نہیں دیکھی کہ ان کو پتا تھا کہ اگر 8 یا 10 ملین ووٹ جتنے بھی آپ رجسٹر کرا لیں وہ سارے اگر پی ٹی آئی کے تھے اس کے ڈر میں انہوں نے ان بیچاروں کو بالکل ہی ووٹنگ سے نکال دیا. مطلب اس سے زیادہ بزدلی کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پلس اس سے رانگ رن میں بھی بہت زیادہ سیویئر قسم کے کانسیکوینسز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں اسمبلی بھی کس طرح سے چل رہی ہے کہ نہ اس وقت کوئی اپوزیشن وہاں نظر آتی ہے, حکومت بمقابلہ حکومت ہی نظر آ رہی ہے, حکومت جو چاہتی ہے اس طرح سے ہوگا. تو کچھ سوچا جا سکتا ہے اس حوالے سے, کیونکہ اب دیکھیں نا جو آج سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی حکومت کو 6 جو دنوں کا الٹیمیٹم دیا ہے اور کہا ہے کہ جی وہ واپس آئیں گے اگر انتخابات نہیں ہوتے اور اسمبلی تعلیم نہیں کری, تو اس کا بھی جواب آج وزیر اعظم صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کہا ہے کہ جی ڈکٹیشن اپنے گھر میں دیں, الیکشن کا فیصلہ ایوان کرے گی. اور پھر نیب کے حوالے سے بھی جو اس وقت ترمیم کی جا رہی ہیں, یہ بہت سیریس کنسرنز ہیں, ان کے اوپر بہت بڑے کوسچن مارک لگ جاتے ہیں. تو آپ لوگ اس زمن میں کیا کریں گے, کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو آ گئے ہیں وہ آلریڈی لاس ہے عوام کا, اس قوم کا, تو اس طرح تو اور چیزیں جو ہے وہ خراب ہوتی جائیں گی. دیکھیں میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں, یہ اسمبلی نہیں ہے, یہ ایک جڑ جڑا کے ایک قسم کی ایک سارے کرپٹ ایک مافیا کی ایک اکیلے سولو میچ کھیل رہے ہیں. پیچھے دوسری سائڈ پہ اپوزیشن ہے ہی نہیں. تو مطلب ہے کہ یہ کوئی اسمبلی تو اس کو نہیں کہتے. اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ چاہے 1 مہینہ چلے, 1.5 مہینہ چلے, 2 مہینے چلے, بات اتنی سی تھی کہ ہم جلدی سے آئیں, جلدی سے ایسے لاز لے کے آئیں جو ہمیں بعد میں شاید ایڈوانٹیج دے دیں, چاہے اوورسیز کا ہو, چاہے بی ایم کا ہو, چاہے نیب کا ہو, چاہے اپنے کیسز بند کرنے کا ہو. صرف اور صرف ان کا مقصد یہ تھا. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کا مقصد اس دفعہ جیسے پہلی دفعہ ہوتا ہے کرپشن کا نہیں تھا, ان کا تھا کہ ہم اپنی اس دفعہ ان کو پتا تھا ان کے پاس بہت ہی چھوٹی ونڈو ہے, تو ان کا مقصد تھا جو کرپشن کی ہوئی ہے اس کو بچا لیں. تو یہ صرف اور صرف اس چیز پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ کوئی انرجی منسٹری سے کوئی پلان آ رہا ہے, ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز کچھ کہتے ہیں پھر بدل دیتے ہیں. نہ ان کی فائنانس میں کوئی سر پاؤں ان کا ٹھیک ہو رہا ہے. آئی ایم ایف نے ان کو کہہ دیا کہ ہم نہیں پارٹیسپیٹ کر رہے, ایکسٹینڈ نہیں کر رہے آپ کی فیسلٹیز وغیرہ. ان کا کوئی پلان نہیں ہے کیونکہ سارا توجہ صرف اور صرف اس پہ گیا ہوا ہے کہ ہم اپنی کرپشن کیسے بچائیں, کیسز کیسے ختم کریں, ایسے لاز لے کے آئیں جو بعد میں یہ ہمیں تنگ نہ کر سکیں یا جیلوں میں نہ ڈال سکیں. دس از آل دے آر ڈوئنگ, اور ان کا کوئی کام نہیں ہے اس وقت. اچھا ایک اور بات بتائیے گا, بالکل آپ نے یہ بات کی, بالکل ایسے ہی اپیرنٹلی سامنے سے چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ جو رول بیک کر رہے ہیں اب چیزوں کو, اور خاص طور پہ جو آپ کی حکومت نے ترامیم کی اس کو ختم کر رہے ہیں, تو اب کیا آپ حکومت میں اگر آ جاتے آئندہ والے دنوں میں, تو پھر آپ اس حوالے سے کیا اقدامات کریں گے, کیونکہ انہوں نے یہ ساری چیزیں کچھ مہینے پہلے آئے ریممبر کہ ٹویٹر کے سپیسز پہ بھی شاید خاقان عباسی صاحب, مفتی اسماعیل صاحب اور احسن اقبال صاحب یہ دے چکے تھے آلریڈی کہ ہم آئیں گے, تو کچھ یہ 4-5 چیزیں ہیں جن کو ہم نے رول بیک کرنا ہے اور ان ترامیم کو ہم ختم کریں گے. تو اب آپ کیا سوچ رہے ہیں آگے کے لیے, اور خاص طور پہ جیسے کہ اب لگ نہیں رہا حکومت کے ایٹیٹیوڈ سے, ان کی باڈی لینگویج سے نہیں لگ رہا کہ وہ اس الٹیمیٹم کو سیریس لے رہے ہیں جو خان صاحب نے آج دیا, ڈسپائٹ دس کہ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ نکلے ہیں, خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور لانگ رن میں کھڑے ہیں, لیکن پھر بھی حکومت تو ایسے شو کریے جیسے وی ڈونٹ کیئر. میں اس پہ تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. پہلی چیز تو یہ پہلا سوال جو آپ کا ہے کہ ہم انشاءاللہ اگلے 6 دن میں جب الیکشن ہم سمجھتے ہیں کہ اناؤنس ہو جائیں گے, تو جو بھی انٹرم گورنمنٹ آئے گی ہم پوری امید ہے کہ وہ کسی نہ کسی ایگزیکٹو آرڈر سے اوورسیز کو پروٹیکٹ کر لیں. اب ان نے سلسلہ ایسے کر دیا کہ اتنا لیٹ ہو گیا ہے کہ اوورسیز کے ووٹنگ کی جو ٹیکنالوجی ہے, مجھے نہیں پتا کہ نادرا کہاں تک ابھی پہنچا ہے جہاں ہم نے چھوڑا تھا. I'm sure ان کو بھی کام ان نے نہیں کرنے دیا. تو وہ ایک چیز اوورسیز کی جہاں تک بات ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے, پرٹیکولرلی مطلب میرے ساتھ وہ بہت ہی ایک دل کی قریب ایک چیز تھی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں ابھی آنے والے وقت میں انشاءاللہ کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو میں سمجھتا ہوں انٹرم گورنمنٹ روک سکتی ہے. پہلی بات.
EVM میں بھی انہیں جان بوجھی سے ہر چیز ڈیلے کی کہ ان کو EVM مشین خریدنی نہ پڑے, ٹینڈر نہیں نکالا ابھی تک. تو یہ ساری چیزیں انہیں کی اپنی اتفاق کے لیے. دیکھیں اگر میں واقعی اپنے آپ کو مضبوط یا طاقتور یا پاپولر سمجھتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر ایک ووٹ کاؤنٹ ہو. عمران خان یا PTI میرا کوئی بھی ایک ووٹ رد نہ کر سکے, میں جیتوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر فیئر ہو تو میں جیتوں گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ EVM مشینز کیوں نہیں رکھتے, مطلب کون کیوں نہیں رکھے گا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کا ایک بھی ووٹ چوری کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں چاہیں گے کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں اس سے؟ ان کو پتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے لیے یہ بات ہے, اس لیے ہم بار بار EVM مشین پہ جا رہے تھے. خان صاحب نے ان کو بجٹ بھی الوکیٹ کیا تھا الیکشن کمیشن کو, لیکن انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا اسپیڈ سے. پریزیڈنٹ صاحب ہر ہفتے میٹنگ لیتے تھے اوورسیز ووٹنگ رائٹس پہ اور EVMs پہ, لیکن الیکشن کمیشن سے کوئی آتا ہی نہیں تھا. گورنمنٹ کا کام تو نہیں تھا EVM مشین خریدنا, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے. انڈیپینڈنٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں باڈی ہے, تو ان کا کام ہوتا ہے کہ الیکشن یہ EVM مشین خریدیں, کہ نہ کوئی ہم پہ الزام لگا سکے کہ ہم نے خریدی ہے, نہ ہم ان کے پہ الزام لگا سکے. تو سوال یہ کہ الیکشن کمیشن نے کیوں دونوں چیزوں پہ اتنی ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کی ہیں اور کیوں نہیں اس کو آگے لے کے گئے. سوری ٹو کٹ یو ان بٹوین زلفی صاحب, آپ چونکہ رہتے تھے اوورسیز کا سارا معاملہ دیکھ رہے تھے, بہت کلوزلی دیکھ رہے تھے, مانیٹر کر رہے تھے خان صاحب کے ساتھ, تو کیا یہ بالکل صحیح بات ہے کہ الیکشن کمیشن واز ناٹ دیٹ سیریس؟ جیسے ابھی آپ بھی بتا رہے ہیں کہ میٹنگز میں نہیں آتے تھے وہ, تو کیا بالکل انہوں نے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لیا اس الیکٹورل ریفارمز کے اس پروسیس میں جو کہ آپ چاہ رہے تھے کہ ہوں؟ رضا میں آپ سے ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں. ناٹ دیٹ سیریس بڑا ایک شوگر کوٹڈ الفاظ ہے. یہ چاہتے ہی نہیں تھے. انہیں جان بوجھی سے, میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں, انہیں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کیے. اور جو یہ لے کے گئے ہیں, مطلب اگر ان میں تھوڑی سی بھی شرم ہوتی گورنمنٹ میں, وہ ایٹ لیسٹ کہہ دیتے کہ الیکشن کمیشن تیار نہیں تھا اوورسیز ووٹنگ رائٹس کے جو آئی ووٹنگ سسٹم ہے وہ پینیٹریبل تھا, وہ ہیک ہو سکتا تھا, کوئی ایکسکیوز بنا لیتے کہ اس الیکشن میں نہیں ہو سکتا, آنے والے الیکشن میں. اس پورے بل کو واپس ریورس کرنا, مطلب کہ آپ کا مین لیڈر وہاں انگلینڈ میں ٹھہرا ہوا ہے, اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر پل رہا ہے, جو ان کے 3-4 جو ان کے چمچے ہیں وہاں, اور وہ ان کو ہی ووٹ نہیں مل رہی. مطلب کہ how unfortunate, exactly, it is a sad dilemma. Yes, it's a sad dilemma, yes indeed. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ اتنی بری طریقے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں, جہاں کہ ان کو پتہ ہے کہ حالات کیا ہیں. خان صاحب کا ایک ہی مقصد تھا کل, کہ ان کو دکھاؤں کہ میں بڑی ہسٹوریکل تعداد میں اسلام آباد پہنچ سکتا ہوں, چاہے آپ جتنے بھی ہرڈلز اور رکاوٹیں ڈالیں راستے میں. وہ خان صاحب نے اچیو کر دیا کہ میں اسلام آباد پہنچ گیا ہوں, میرے پاس طاقت ہے کہ میں اسلام آباد آج بند کر دوں, لیکن میں بڑا پن دکھاؤں گا کہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے اپنے پاکستانیوں کی جانیں جائیں. میں نہیں چاہتا کہ عوام بالکل مطلب لمٹ پہ تھی, کیونکہ انہوں نے ٹیئر گیس پورا دن کھا کے صبح کے 7 بجے تک وہ تیار تھی, ابھی تیاریاں بنا رہی تھی کہ دوسرے دن وہ کیسے اٹیک کریں. پولیس الٹا ان کے اوپر بھی اٹیک زیادہ کرتی, جانے جاتی, نقصان ہوتا ملک کا, کیوس میں ہم چلے جاتے, مطلب بالکل ہی ایک وہ صورتحال ہوتی. تو خان صاحب جس قسم کے لیڈر ہیں, ایک بڑے لیڈر ہیں, ان کی سوچ ان سے کئی آگے ہیں, اپنی میں سے وہ آرام سے نکل جاتے ہیں. یہ تو ابھی تک میں پھنسے ہوئے ہیں نا. خواجہ آصف نے, مجھے نہیں پتا آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا تھا یا نہیں, انہوں نے بولا تھا کہ ہم نے ویسے ہی اسمبلی ڈیزالو کر دینی تھی, لیکن کیونکہ انہوں نے ابھی کال دی ہے اس لیے ہم نہیں کہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی تک اپنی ضد اور میں پھنسے ہوئے ہیں. ہاں جی بالکل. خان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم نہیں ہٹیں گے, وہ پھر بھی اپنی اسٹیٹمنٹ سے پیچھے ہوئے ہیں, کیونکہ ملک اور ملک کے لوگ پہلے آتے ہیں. ان کی جو بات ہے وہ دوسری بات. منزل پہ اگر آپ 6 دن بعد بھی پہنچ جائے اور لوگوں کا نقصان نہ ہو, پاکستان کا نقصان نہ ہو,
وہ بہتر ہے جو مرضی لوگ بولیں کہ جی انہیں تو یہ بولا تھا انہیں تو وہ بولا تھا, وہ بڑی پکچر دیکھتے ہیں. یس, اور جی لائف از امپورٹنٹ اینڈ the big picture is important. لیڈر بننا چاہیے. ون مور تھنگ زلفی, اس میں ایک چیز اور بھی تھی کہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک پرسپشن بہت زیادہ یہ بلڈ کیا جا رہا تھا کہ شروع سے ڈے ون سے کہ جی جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں یا جو ووٹر اور سپورٹر ہیں دے آر اونلی لمیٹڈ ٹو ڈیجیٹل پلیٹ فارمس, وہ گراؤنڈ پہ آ کے اس طرح سے نہیں بیئر کر سکتے وہ چیزیں جو کہ دیگر پارٹیز نے, سیاسی جماعتوں نے, ان کے کارکنان نے ماضی میں یا اسٹل سو فار کی ہیں. لیکن اس ساری ایپیسوڈ میں وہ چیز بھی آئی تھنک کہیں نہ کہیں رد ہو گئی. بالکل یہی میں اگری کرتا ہوں. سوری بیچ میں آپ کی تھوڑی آواز تھوڑی سی کٹی تھی. لیکن انہوں نے مطلب یہ اتنی ڈینائل میں ہے کہ مریم نواز کہہ رہی ہے کہ 500 لوگ آئے. بیوی اگر 500 لوگ آئے ہیں پاکستان, اسلام آباد اور پورا اسلام آباد بند ہو گیا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں ہم پورا اسلام آباد بند کر سکتے تھے, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ 500 لوگوں کے ساتھ خان صاحب نے کے پی سے لے کے اسلام آباد تک ہر رکاوٹ, کنٹینر, شیلنگ, بلٹس کا دفاع کو شکست دیتے ہوئے اسلام آباد پہنچے ہیں 500 بندوں کے ساتھ. تو اگر 500 بندے اتنے کچھ کر سکتے ہیں تو سوچیں اگر خان صاحب کی 1000 بندہ نکلے جو یہ کہہ رہی ہے. مطلب اندر پن کی, جھوٹ کی, فراڈ کی, ناٹک کی, ڈرامے کی کوئی حد ہوتی ہے کہ آپ ابھی تک ڈینائل میں, آپ کو بالکل پرواہ نہیں کہ پاکستانیوں کی جان جا سکتی ہے, نقصان ہو سکتا ہے. ایک غریب پولیس والے بھی اس میں بیچ میں رگڑے گئے ہیں, ان کو بھی 2 یا 3 I think شہادتیں ہوئی ہیں, ہمارے لوگوں کی بھی ہوئی ہے, ایک پل سے گرا ہے. مطلب کون اس کی ذمہ داری لے گا ایٹ دی اینڈ آف اٹ؟ صرف اور صرف کہ آپ ایک اور مہینہ حکومت کر لیں اور اپنے کیسز بچا لیں. ان کو تو جان کی فکر ہی نہیں ہے کسی کی. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اب میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گی, لاسٹ سوال ہے بس میرا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چونکہ جب یہ سارا ایپیسوڈ کل بنا ہے تو پی ٹی آئی کراچی کی جو قیادت کے خلاف انسداد دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو گیا ہے. آلموسٹ آل آف دی جو آپ کی لیڈرشپ ہے آگے کی قیادت ہے کراچی کی, تو یہ اب کیا ہوگا کیونکہ سرکار کی مدعیت میں درج مقدمے اور انسداد دہشت گردی کے مقدمے درج کر دیے گئے ہیں. تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کی آپریشن چل رہی ہے. دہشت گردی, اینٹی ٹیررسٹ میں علی زیدی صاحب باقی قیادت کو کراچی کا ڈالا ہوا ہے. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چھپ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک پر امن پروٹیسٹ میں لگے ہوئے تھے. مطلب سیدھا ڈائریکٹ گولیاں ماری ہیں ان لوگوں نے, مطلب گولیاں ماری ہیں ان نے ڈائریکٹ لوگوں پہ. یہ بھی نہیں کہ ہوائی یا پیلیٹس یا ربر پیلیٹس یا وغیرہ, ڈائریکٹ گولیاں ماری ہیں ان نے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے ایک ملک میں. ہم بڑی آسانی سے خان صاحب کال دے سکتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ خان صاحب کہہ دیں کہ یار کوئی بات نہیں, نکلو, سب نکلو اور واپس مارو. کیا کریں گے, کیا کریں گے یہ پولیس؟ کیا آ کے اپنے لوگوں کو مارے گی؟ یہ اپنا اسلحہ لے کے ان کو ماریں گے؟ یہ چاہتے ہیں. ان کو بالکل واضح یہ ہو جاتا ہے کہ ان کو ملک کی بالکل پرواہ نہیں, بالکل پرواہ نہیں. صرف پرواہ ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بچا لیں آنے والے وقت میں. اور وہ وقت آئے گا رضا, یہ چاہے 6 دن اور رہ جائیں, 1 مہینہ اور رہ جائیں, 6 مہینے اور رہ جائیں, وہ وقت آئے گا. پاکستان تیار ہے ابھی ان کا مقابلہ کرنے میں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس پورے جو ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے, پاکستان کو کیسے اور پاکستان کے لوگوں کو کیسے اس ٹرانسفارمیشن میں سب سے زیادہ پروٹیکٹ کر سکیں. رائٹ, یہ بہت رسپانسبلٹی کی بات اور ایٹیٹیوڈ ہے جو کہ خان صاحب نے اور آپ لوگ شو کر رہے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. زلفی بخاری صاحب سابق معاون خصوصی برائے وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود تھے جی. اوورسیز کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی اور اوور آل جس وقت پولیٹیکل سیناریو اس کے اوپر بھی بات کی. یہاں ایک بریک کی طرف جانا ہے ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, اسٹے ٹیون.